बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल अवाम के लिए। मैं हूं सजाद सियाब। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, आज 9 नवंबर अजीम मुफक्कर, अजीम शायर मशरक हज़रत अल्लामा इकबाल का 146वां यूम वलादत मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल 20वीं सदी के अजीम शायर, मुसन्नफ़, कानूनदान, सियासतदान और तहरीक पाकिस्तान की अहम शख्सियात में से एक थे। इनकी शायरी आज भी लहू गरमा देती है। उनका एक शेर में आपकी नज़र करता हूँ। हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। तो नाजरीन, चलते हैं वीलॉग की तरफ। आज के वीलॉग में एक ऐसा स्कैंडल आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो कि आज एक पटिशन दायर हुई है साबिक DGISI जनरल फैज़ अमीन और उनके कुछ साथी ब्रिगेडियर्स जो कि अब रिटायर्ड हैं, उनके ऊपर एक इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के ऑनर, जो कि इस्लामाबाद की एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है जिसको टॉप सिटी कहा जाता है, उसके ऑनर ने, जो इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट के करीब है, उसके जो ऑनर हैं उन्होंने आज एक पटिशन दायर की है और जनरल फैज़ अमीन और उनके साथी ब्रिगेडियर्स के ऊपर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। इसकी क्या तफसीलात है वो मैं वीडियो में आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है, इसको स्किप नहीं करना ताकि जो तफसीलात हैं उनसे आप आगाह हो सकें। नाजरीन, इसके बाद आज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, बुशरा बीबी और फरद शहजादी का नैब से बुलावा आ गया है। नैब रावलपिंडी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और फरद शहजादी को 13 नवंबर को तलब कर लिया है। बुशरा बीबी को बतौर मुल्ज़मा फिर तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस में कहा गया है कि बुशरा बीबी 3 बार तलब करने पर नैब में पेश नहीं हुई और फरद शहजादी दोनों को रावलपिंडी के दफ्तर में पेश होने और मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने बयान रिकॉर्ड करवाएं। नाजरीन, फरद शहजादी तो यहाँ से हाथ साफ करके फ़ौरन यहाँ से रफू चक्कर होके अब बैरून मुल्क किसी मुल्क में मुकीम है। अब देखना ये होगा कि बुशरा बीबी नैब के सामने पेश होती हैं। अगर वो पेश होती हैं 13 नवंबर को, तो क्या वो अपने जवाबात से नैब को सेटिस्फाई कर पाएंगी या नहीं, इसकी तफसीलात 13 नवंबर को उनकी पेशी के बाद ही अब आएंगी। इसके बाद आज PTI की जो ख़वातीन रहनुमा जो गिरफ़्तार हैं 9 नवंबर के वाक़ात के सिलसिले में, उनमें खतीजा शाह जो जिनकी ज़मानत मंजूर की गई है आज, और उनको सेशन अदालत ने इश्ताल अंगेज़ ट्वीट करने की केस में खतीजा शाह की ज़मानत मंजूर कर ली, जबकि सनम जावेद को कोट लखपत जेल से रिहाई के फौरी बाद दोबारा दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो उसके बाद चलते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के आजकल अगर आप बयानात देखें तो बड़े पुरुमीद किस्म के बयानात। आज उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद न सिर्फ सूबा सिंध में बल्कि वफाक में भी वज़ीर आज़म जियाला होगा। तो ये किस बेस के ऊपर वो बयान दे रहे हैं, और क्या अवाम इतनी बेवकूफ़ है कि उनको नज़र नहीं आ रहा कि पंजाब के अंदर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई वर्क मौजूद नहीं है। पंजाब के अंदर अभी तक कोई उन्होंने उस तरह से ना तो कोई ऐसे जो रहनुमा है उनके कोई पॉलिटिकल रहनुमा उन्होंने कोई दूसरी पार्टियों से तोड़ के शामिल किए हों। बेसिकली आज उन्होंने ये बयान दिया है रद्द अमल में कि MQM और PMLN का जो इत्तेहाद होने जा रहा है, जिसका पिछले गुज़श्ता दिन जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात हुई थी और MQM के वफ़द ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मीडिया टॉक करते हुए ये कहा था कि हम PMLN को दावत देते हैं कि वो हमारे साथ इंतखाबी इत्तेहाद बनाए कराची
اور صوبہ سندھ کی حد تک. تو اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اس اتحاد سے دونوں جماعتوں کو نقصان ہوگا. تو اس کے بعد انہوں نے مزید کہا جی کہ پیپلز پارٹی آئندہ اپنا وزیر اعظم منتخب کرے گی. تو ٹھیک ہے، بیانات کی حد تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کو مان لیتے ہیں، لیکن یہ پروو کرنا ہے آپ نے آن گراؤنڈ، یہ پروو کرنا ہے آپ نے الیکشن مہم میں کہ آپ نے پنجاب کے اندر آپ کی کیا کارکردگی ہے اور دیگر صوبوں میں آپ کتنی سیٹیں لے کے آتے ہیں، اور پھر آ کے پنجاب میں جو ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہوگا اس کو کیا آپ میٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. بٹ یہ آنے والا وقت بتائے گا. اس کے بعد جو سیاسی صورتحال ہے اس میں آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی کے جو رہنما نے، انہوں نے آج راولپنڈی میں اپنے ایک ورکرز کنونشن سے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے آج کہا جی کہ عمران خان صاحب تو وزیر اعظم بنتے ہی بدل گئے تھے، اور علیم خان صاحب، جہانگیر ترین صاحب نے بڑی شدید تنقید کی آج پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اس ملک کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی دغا بازی اور دھوکے بازی کی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آئی پی پی، ظاہر ہے آئی پی پی نے ابھی تک ان کے ساتھ جو لوگ شامل ہوئے ہیں، ظاہر ہے پی ٹی آئی سے ایک بڑی تعداد میں جتنے بھی لوگ ٹوٹے ہیں پی ٹی آئی سے، تو وہ آئی پی پی کی جولی میں جا رہے ہیں. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آئی پی پی کا استحکام پاکستان پارٹی کا اور دوسری ان کے ساتھ کون سی پارٹی، کسی کے ساتھ وہ انتخابی الائنس کرتے ہیں، انتخابی اتحاد کرتے ہیں. تو جس پارٹی کے ساتھ بھی انتخابی اتحاد وہ کریں گے، یقیناً اس پارٹی کو ایک بڑا، ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا سٹارٹ اپ ملے گا کہ جس سے میرے خیال میں پنجاب کے اندر ان کی حکومت سازی میں ایک اہم کردار ہوگا. اس کے بعد ناظرین، گزشتہ جو آپ نے کل کا اگر آپ نے ویلاگ دیکھا ہو، جو لاہور میں لاہور سمیت پنجاب کے 7 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا گیا ہے، جو کہ سموک کے تدارک کے لیے کیا گیا. اس کے اوپر کل میں نے ویلاگ کیا تھا، صرف اسی ایک پوائنٹ کے اوپر کیا تھا، اور اس پوائنٹ پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی ہوں گے، اس کے اوپر تاجران نے اس کو نہیں ماننا. تو آج وہی ہوا کہ آج انجمن تاجران لاہور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور اس کے اوپر پنجاب حکومت کے اس فیصلے کو آڑے ہاتھوں لیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بزنس بند کرنے کے مترادف ہے، یہ نچلے طبقے کو ملیا میٹ کرنے کے مترادف ہے. وہی جو کل میں نے آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا کہ غیر منطقی فیصلہ ہے. ظاہر ہے سموک کا اگر آپ نے تدارک کرنا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ آپ جو کھیتوں میں جو فصلوں کی باقیات جلاتے ہیں ان کے اوپر آپ ایکشن لیں، جو زہریلا دھواں چھوڑنے والی فیکٹریز کے اوپر آپ لیں ایکشن. آپ آ کے کاروبار بند کر رہے ہیں، اور یہ کاروبار اگر آپ بند کر کے غریبوں کو، جو اس وقت ظاہر ہے بڑے مشکل صورتحال ہے پاکستان میں، جو مہنگائی کے حالات ہیں پاکستان میں، جو بجلی کے بلات اور دیگر سارا کچھ، آج اس حوالے سے ایک بڑی پریس کانفرنس کی لاہور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن اور ان کے عہدیداروں نے اور انجمن تاجران نے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس پریس کانفرنس کے بعد جو انہوں نے فیکٹ سامنے رکھے ہیں، انہوں نے ایک فیکچول پریس کانفرنس کی ہے کہ یہ لاجیکلی پنجاب گورنمنٹ کا، نگران پنجاب گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. تو اس کے بعد جی ہاں ناظرین، تو چلتے ہیں آج کی جو سب سے بڑی دھماکہ دار خبر ہے، جس نے بڑے بڑے ایوان ہلا دیے. اس خبر نے ایک ایسا سکینڈل سامنے آیا ہے، جو سکینڈل اسلام آباد میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے، اس میں الزامات کی بوچھاڑ کی گئی ہے. وہ الزامات کس پہ لگائے گئے ہیں؟ وہ الزامات لگائے گئے ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض امین اور ان کے ساتھی بریگیڈیئرز کے اوپر. اسلام آباد میں ایک پٹیشن دائر کی گئی جس میں کہا گیا ہے، اور جو پٹیشنر ہیں وہ اسلام آباد کی ایک بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کے آنر ہیں، ٹاپ سٹی کے نام سے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جو نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نزدیک ہے. انہوں نے دائر کی، اور اس میں جنرل فیض امین اور ان کے ساتھی بریگیڈیئرز پر سونے کے لین دین، لوٹ کسوٹ، اغوا کر کے بھتہ لینے کے الزامات عائد کیے ہیں. یہ بہت بڑے الزامات ہیں، سنگین الزامات ہیں.
اس میں کہا گیا ہے جو نام منشن کیے گئے ہیں اس میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم فخر، بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار اور ارتضیٰ ہارون سمیت جنرل فیض امین اور 16 نامعلوم لوگوں کو فریق بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے آنر نے بتایا کہ فیض امین کے کہنے پہ میرے گھر پہ ریڈ کی گئی، قیمتی اشیاء چرا کے، جن میں بھاری مقدار میں انہوں نے سونا بتایا اور کروڑوں روپے کیش وہ چرایا گیا، ان کے سامنے گاڑی میں لوڈ کیا گیا، اور پھر جو ان کے گھر پہ جو ان کے ملازمین تھے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ گھر میں جو ان کے اہل خانہ تھے انہوں نے کہا کہ مجھ سمیت میرے اہل خانہ کو شدید تشدد کا موقع پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور یہاں تک کہ ان کا ایک 9 سال کا بیٹا جو اس وقت ٹیب کے اوپر کھیل رہا تھا ویڈیو گیم، اس کو نیچے فرش پہ گرایا گیا اور اس کے اوپر اس کے چہرے پہ پاؤں رکھ کے کہا گیا کہ تمہارا باپ دہشت گرد ہے، اور یہ ٹیب اس سے چھین لیا گیا۔ یہ دردناک واقعات کی عکس بندی آج اس پٹیشن میں کی گئی ہے، اور یہ آج اگر تفصیلات سے اگر آپ نے اس پورے کیس کو دیکھنا ہے تو آپ جو گزشتہ روز کا شو تھا آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ، اس میں دیکھیں، اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ اس پورے کیس کو سامنے رکھا ہے۔ تو اس میں مزید کہا گیا کہ پھر ان کے اہل خانہ کو جو 6 لوگ تھے ان کو اغوا کر کے اسلام آباد میں ایک ڈیتھ سیل میں رکھا گیا، اس میں شدید تشدد کا نشانہ بناتے رہے، اور ان سے جو ڈیمانڈ کرتے رہے وہ یہ کہ جو اسلام آباد کی آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے مالکانہ حقوق ہمارے نام کر دیں۔ یہ کون کہتے رہے؟ یہ جو جنرل فیض امین اور ان کے ساتھی بریگیڈیئر جن کا نام یہاں پہ منشن کیا گیا ہے وہ کہتے رہے۔ جب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، تشدد کرنے کے بعد، جب وہ اس بات پہ نہیں مانے تو ان کو سی ٹی ڈی کے دفتر میں پھینک دیا اور ان کے اوپر ایک مقدمہ درج کروا دیا۔ تو یہ جب سارا یہ اب پٹیشن دائر ہو گئی ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس پٹیشن دائر ہونے کے بعد کیا عدالتیں ان طاقتور لوگوں کو جنہوں نے اداروں کا نام استعمال کر کے لوگوں کو اس طرح لوٹا، لوگوں کو اس سے پہلے تو جنرل فیض امین صاحب کا نام آتا رہا جو کہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں لوگوں کو دھرنے اور لوگوں کو پارٹیز میں سے مینس کہ ایک پارٹی کو چھڑوا کے دوسری پارٹی جوائن کروانا اور اس طرح کے دیگر الزامات ان پہ لگ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو الزامات ہیں یہ سنگین الزامات ہیں، یہ ایک شہری کے الزامات ہیں، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے الزامات نہیں ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا عدالتیں اب ہماری اتنی طاقتور ہیں کہ ان لوگوں کو کٹہرے میں لا کے اور ان کے اوپر ان کا ٹرائل ہو اور ان کو سزا ہو، تاکہ آئندہ جو عوام کا جو اعتماد ہے یقیناً اداروں کے اوپر اب ڈگمگا گیا ہے۔ ایسے سکینڈلز جب سامنے آئیں گے تو ظاہر ہے عوام اور جو پاکستان کی پبلک ہے وہ اداروں کے اوپر یقین کرنا چھوڑ دیں گے، اداروں سے متنفر ہو جائیں گے، اور یقیناً یہ ہمارے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو بے نقاب ہونا چاہیے، ان کو سزا ہونی چاہیے، تاکہ ان اداروں کے اوپر جو عوام کا یقین ہے وہ برقرار رہے، اور عوام کے اندر اگر انہوں نے ساکھ بحال کرنی ہے تو ایسے جو نوسرباز ہیں اداروں کے اندر ان کو سزائیں دینی ہوں گی۔ تو ناظرین، کل کے ویلاگ